बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तीन बातें करनी हैं। एक बाजवा रजीम के मुतल्लिक के क्या हालात हैं, दूसरा इमरान का केस और तीसरा वे फॉरवर्ड। लेकिन पहले मैंने जैसे ज़िक्र किया था पिछली दफ़ा कि मैं कुछ अपनी एक ज़ात की बात करना चाहता था जो कि रह गई। शायद मैंने पहले भी की होगी, लेकिन बात यह है कि मेरे ख़िलाफ़ FIA के साइबर क्राइम यूनिट को केस दे दिए गए हैं कि जी इनके ख़िलाफ़ जो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पर इनके ख़िलाफ़ केस करें। ये पाकिस्तान फ़ौज के अंदर सडिशन और बगावत फैला रहे हैं। तो ये एक बात थी। मैंने सोचा, और चूँकि बहुत प्रेशर और हलकों से भी आ रहा था, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद कल को अल्लाह ज़िंदगी मौत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। लेकिन अगर कुछ हो जाए तो ये जो मेरी इनफरादी एक्टिविज़म है, जो मैं पाकिस्तान के लिए एक फ्री डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए मैं काविश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं कलेक्टिव एक्टिविज़म के अंदर तैयार करूँ कि अगर मैं ना भी हूँ और किसी वजह से मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर सकता, तो ये और लोग इसको आके लेके चले, और अगर मैं शामिल हूँ तो इसके अंदर ज़्यादा ज़ोर आएगा और ज़्यादा ताकत आएगी और इसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी, और पाकिस्तान में भी सुनी जाएगी और बैरूनी मुल्कों में भी सुनी जाएगी, ख़ास तौर पे कनाडा, अमेरिका, यूरोप में, जहाँ पर हम कर सकते हैं। इसे पाकिस्तान को बर्बरियत और फैसिज़म और टोटलिटेरियम से बचाना है। तो इस सिलसिले में मैंने एक बहुत ही अदना सा एक थिंक टैंक खोल दिया है। कल उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, और अभी तो 66 साल की उम्र, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस किस्म का काम फिर करूँगा। लेकिन अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, ये छोटा सा मैं का अपनी अपनी दुवन्नी चवन्नी अठन्नी 2 टके डालते हुए जा रहे हैं। तो ये एक ज़ाती बात बता रही थी। तो बस दुआ करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारा जो थिंक टैंक, उसका नाम हमने बड़ा सिंपल रखा है, कनाडा पाकिस्तान डेमोक्रेसी फोरम। चूँकि मैं कनाडा में भी रहता हूँ, बाशिंदा हूँ, तो इसलिए उसके साथ से रखा है। और ये है कि उसका बिल्कुल एक सिंपल उसका ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान में फ्री डेमोक्रेटिक पाकिस्तान हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, सब कानून के सामने बराबर हों, सब लोगों को मसावी मौक़े मिले, हेल्थ केयर के, एजुकेशन के, नौकरी के, हर चीज़ों के, और कोई भी इदारा किसी किस्म की फ़िरौनियत नहीं करे, और पूरी सोसाइटी रिफॉर्म हो, जिसका सिर्फ़ काम हो हमारे हुकूमती इदारों का कि लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करे। बड़ा काम है, लेकिन वो कहते हैं कि पहाड़ कैसे चढ़ते हैं, वो कहते हैं पहला कदम लेके। तो पहला कदम मैंने लिया, आप लोग तो बहुत मेरे से इससे ज़्यादा है। दूसरी बात जनाब, आज बाजवा रजीम के मुताबिक, बाजवा रजीम की जो इस वक्त करंट सिचुएशन जो मैं देख रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं उस पर नज़र डाल के फिर आपको बताऊँगा कि इसका क्या असर हो रहा है वे फॉरवर्ड का। बाजवा रजीम का ये है कि बाजवा साहब एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जगहों से बातें आ रही हैं, और कहीं से भी उनके ISPR के साहब ने, या उन्होंने ख़ुद कहीं अभी तक नहीं अलानिया कहा किसी फॉर्मेशन में जाके, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। तो ये एक शक है। जब एक शक हो जाए तो फिर तो जो चीज़ नज़र नहीं आती, हम कहते हैं यानी ये साहब का इरादा नहीं है जाने के लिए। अभी ये देखिए कि मैं थोड़ा अपने केसेस पे लेके जाता हूँ कि जी ये सेडिशन है, पाकिस्तान फ़ौज को वरगलाने मेरे ख़िलाफ़, और भी लोग जैसे शहबाज गिल फॉर एग्ज़ाम्पल वॉज एन एग्ज़ाम्पल, और भी लोग हैं, 102 लोगों के भी नाम इन्होंने दिए, जो पहली इंक्वायरी रिपोर्ट है कि जी ये सेडिशन क्या कर रहे हैं हम। मैं क्या देखता हूँ कि जी 1958 से लेकर आज तक जो है हमारी फ़ौज ने 32 साल हुकूमत की, चोरों ने तकरीबन 28 साल हुकूमत की, और एक अच्छे नेक इंसान ने, जिसको उन्होंने बहुत गिराने की कोशिश की, उसने कि 3-3.5 साल हुकूमत की, 3.5 साल। ये हमारे सामने एक बड़ा। तो अगर हमारी इस वक्त डेवस्टेशन है वो इसी की वजह से, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इस वक्त सबसे मजबूत इदारा है पाकिस्तान का, वो जो अफवाज पाकिस्तान है, अगर हम चाहते हैं कि वो बचे और वो ज़्यादा मजबूत हो और वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करे, तो हमारा फ़र्ज़ है, हर एक का फ़र्ज़ है कि हम बताएं कि ये क्यों नहीं हो रहा। ये फ़ौज में डिटरेशन आई है, बिल्कुल आई है।
میں خود 1976 کی فوج دیکھتا ہوں، جب میں لیفٹیننٹ تھا ملیر یونٹ میں، اور میں آج کل کی فوج میں، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ کو بتاتا ہوں، میں جب ٹویوٹا میں تھا، ہم نے کچھ گاڑیاں دینی تھیں 5 کور ہیڈ کوارٹر کو، جو کہ آپ کو پتہ ہے جانی تھی بارڈر سے پار، جب وہ جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں۔ کل 250 کے قریب گاڑیاں تھیں، ہمارے ایک ڈیلر کے تھرو بک رہی تھی، تو مجھے فون آیا ان کے 5 کور کے جو چیف آف سٹاف ہے بریگیڈیئر تھے، وہ مستحسن بلا، بعد میں وہ ایک کو میں بھی ان کا پکڑے گئے تھے، بہت زبردست آدمی۔ میں ملنے گیا، کہتے بھائی یہ بات سنیں، یہ آپ لوگ جو ہے یہ اتنی مہنگی گاڑیاں کیوں بیچتے؟ میں نے کہا جی آپ ہمارے ڈیلر کے تھرو آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھیں جی یہ رشوت وشوت جو ہے یہ لوگ دیتے ہیں نیچے آگے پیچھے بالکل ہے۔ میں نے کہا سر آپ اس طرح کریں، یہ ڈیل آپ لوگ ہم ڈائریکٹلی ٹوئیٹا سے کریں گے، کوئی اس کے اندر ہم اپنے ڈیلر کو کمیشن دیں گے جو اس کی کمیشن ہے، اور آپ کو ایگزیکٹلی اس ریٹ پہ یہ گاڑیاں ملیں گی جس ریٹ پہ۔ اب یہ سوچیں، یہ ہم فوج کو گاڑیاں بیچ رہے ہیں، ٹویوٹا میں ہوں جناب، میرے پاس مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پیسہ کتنا لوگوں کو برباد کرتا ہے۔ میرے پاس میرے اپنے ایک رشتہ دار، جن کے ایک رشتہ دار فوجی کرنیل تھے اس وقت وہاں، وہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ بھائی حیدر دیکھو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں سال کے آخر میں، اور ان کا تھوڑا ذرا خیال کر لینا۔ میں تو خیر پہلے آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی یار کیا بات کر، لیکن جب سمجھ آئی کہ بھائی وہ کچھ اس لیے کہ ان کا اس جو فائل وغیرہ کو موو کرنے میں ایک حصہ تھا۔ خیر آبویسلی میں نے نہیں کیا، ڈائریکٹلی ہم نے ڈیل کی، ہم نے کسی کو ایک دھیلا نہیں دیا کر کے۔ لیکن یہ تو چونکہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد میرے جو ٹیم ہے بتاتے ہیں کس کس طرح سے بریگیڈیئر میجر آ کے ہمیں فلانے ہوٹل میں ٹھہرائیں، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کو بھیجو باہر، اس کی جو ایجوکیشن ہے اس کا پیسہ دو، اور بہت ہی گھٹیا قسم کی، ہم یہاں ہمیں آپ لوگ ذرا عیش کرائیں، وہ عیش سے آپ سمجھ۔ تو یہ جو چیز تھی یہ آ گئی تھی فوج کے اندر، لوگوں کو جہاں جہاں جس کے پاس سائن کرنے کی طاقت ہے، سی ایم اے میں کس کو نہیں پتا سی ایم اے والے کتنا پیسہ لیتے ہیں؟ بلیک فنڈ کیا ہے؟ بلیک فنڈ کمانڈ فنڈ پاکستان آرمی کا، ہر یونٹ کا کمانڈنگ آفیسر، لیفٹ کرنل، بریگیڈ کمانڈر، میجر جنرل، ڈیو کا، کور کا، فارمیشن کا، سب کو پتہ ہے کیا ہے۔ ٹاپ مارتے ہیں اوپر سے، جو پیسہ آپ کو ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ آپ جو ہے اس میں سے 20-30% جو ہے آپ نہیں لگاتے، جو آپ کو ڈیفنس ورکس کے لیے ملتا ہے، فریش کے لیے ملتا ہے، ایڈمن کے لیے ملتا ہے، راشن کے لیے ملتا ہے، آپ ادھر سے پیسہ نکالتے ہیں اور جعلی آپ دستاویز بناتے ہیں، اور جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ جعلی دستاویز سی ایم اے سے پاس ہوتے ہیں، سی ایم اے اپنا کٹ مارتا ہے اور یہ پیسہ جاتا ہے اس کو کمانڈ فنڈ، پہلے بلیک فنڈ کہتے تھے اب اس کو کمانڈ فنڈ کہتے ہیں۔ یہ پیسہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو فوج چراتی ہے، اور یہ باجوہ صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ان کو سے سوال پوچھنے گئے کہ جی یہ کرپشن، اتنے کرپٹ لوگ آپ نے علاقے کے، کہتے ہیں نہیں کرپشن ورپشن کیا ہے، کرپشن تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کمانڈ فنڈ کا آپ کو نہیں پتا، اور ہنس گئے۔ مطلب آپ کا سپہ سالار فوج کی گیریزن نے لوگوں کو کہہ رہے کہ کرپشن کوئی نہیں، ہم تو خود کرپشن کرتے ہیں۔ میں نا ایک بڑا مجھے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا سیکیورٹی رسک کی، میں اس وقت آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان آرمی کا سپہ سالار جس نے پاکستان کو بیچ دیا ہے امریکہ کے پاس، یہ سب سے بڑی سیکیورٹی رسک ہے۔ ہاں، ایک صاحب نے ایک ملک کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی ارادہ بنایا کہ جی ہم ایک اپنی اچھی بھلی حکومت کو نکالیں گے اور چوروں کا ٹولہ لا کے بٹھا دیں گے۔ اس سے بڑی اگر مجھے سیکیورٹی رسک کوئی اور بتا دے تو بتا دے کہ جی آپ کا سپہ سالار فوج کا ایک غیر ملک کے ساتھ مل کے ان چور کے ٹولوں کو چوروں لا کے بٹھا دیتا ہے جس کا جو پچھلے 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، تو یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے۔ جو کہ فوج کو استعمال کر رہا ہے اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، بیوروکریسی کو کر رہا ہے، میڈیا کو کر رہا ہے، جوڈیشری کو، ہر چیز کر رہا ہے۔
یہ صاحب اب ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت باجوہ رجیم جو ہے میری نظر میں کوشش بہت کر رہی ہے، لیکن میرا جہاں تک اب خیال ہے کہ شاید ان کا جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہوگا نہیں. میں تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ایک میرا خیال ہے کہ ایک لوگوں کو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو شاید ابھی شروع ہوئی. ہاں اس کی ابتدا یہ رجیم چینج کی افیکٹولی تب شروع ہوئی، یہ مجھے پتہ ہے جب انہوں نے فیض حمید کو ہٹانے کی کوشش کی. لیکن یہ اب تو کلیئر ہو گیا کہ چونکہ یہ نواز شریف کی انڈرٹیکنگ دے کے آرمی چیف بنے تھے، تو یہ پہلے دن سے ہی ان کا ارادہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران کو روکا جائے. اور یہ جو سٹیل ہوئی ہے نا 2018 کا الیکشن جو چوری ہوا ہے، وہ چوری عمران سے ہوا ہے، وہ نواز شریف سے. 26 سیٹیں عمران کو ایکسٹرا ملنی تھی جو کہ اس کو نہیں ملی، اس لیے کہ وہ کسی طریقے یا تو غلط کینڈیڈیٹ ان لوگوں نے عمران کے سامنے پیش کیے جو کہ غلط تھی. عمران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کا کہا تھا جی میں خود بناؤں گا جو میرے کینڈیڈیٹ ہے، لیکن وہ بھی آدمی تھا، اس نے کہا جی ان کے ساتھ چلتے ہیں. غلط کیا، 26 سیٹیں اس کی توڑی گئیں، یا غلط کینڈیڈیٹ یا آر ٹی ایس روک کے، ورنہ یہ میجورٹی میں ہوتا. پہلے دن سے اس کو نکالنے کی کوشش تھی. فضل الرحمان کے دھرنے خود میں نے ان کو کہا تھا. فضل الرحمان کہتا ہے، مجھے نہیں کہا تھا فضل الرحمان نے ایک محفل میں کہا، جن صاحب میں بیٹھے تھے مجھے کہا، اور میں نے باجوہ صاحب سے کہا. میں نے کہا فضل الرحمان نے کہتا ہے کہ میرے سامنے باجوہ صاحب کو لاؤ، فیض حمید کو لاؤ، میں ان کے منہ پہ کہوں گا انہوں نے مجھے کہا تھا دھرنا کرے اور ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ اس وقت سے یہ ان کا ارادہ تھا ان صاحب کو نکالنے کا. پھر ان کے سسر صاحب ساری جو پلاننگ مینوپولیشن، ساری جو جوڑ توڑ، علیم خان، یہ سب ان کے فادر ان لا جنرل اعجاز امجد صاحب. پھر جناب ان کے مریم نواز کو جیل میں نہیں رکھا. کیسے نہیں رکھا؟ کرمنل ہے، فراڈ کیا ہے، اس کے خلاف کیس اپروو ہو گیا، سزا ہو گئی، جیل سے باہر ہے، اب جا رہی ہے پاسپورٹ لینے کے لیے. اور پھر عمران کے خلاف جو میڈیا آن سلاٹ شروع کیا ان لوگوں نے کہ جی یہ انکمپیٹنٹ ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. مطلب آپ سوچ، یہی صاحب یہی پیچھے سے یہی لیک کرتے تھے خبریں، یہی لیک کرتے تھے خبریں بڑے بڑے لیڈنگ جرنلسٹ کو. اور ان کو پتہ ہے، اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ کن جرنلسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. یہ لیک کرتے تھے، اب یہ کہو اب وہ کہو کہ جی بالکل نااہل ہے، اس کو آتا ہی نہیں ہے کام. یہ دیکھیں جی پنجاب میں دیکھیں جی بزدار لگا دیا، 1 2 3 لگے، میڈیا کو لیا، جوڈیشری کو ساتھ ملایا، اور جناب آخر میں نواز شریف کو باہر بھیج دیا. اور خود کہتے ہیں کہ میں نے، یہ بھی مجھے جناب باجوہ صاحب نے خود کہا. جب میں نے کہا جی کیسے کیا، کہتے جی میں نے ان سے کہا کہ یہ دوسرا بھٹو آ جائے گا تو ہمیں جو ہے اس کو جانے دیں، ورنہ یہ قید میں مرے. کوئی ایسی بات، ان کو بالکل پتہ تھا کہ وہ کوئی بیمار نہیں ہے. انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کروایا، انہوں نے جو ڈاکٹرز تھے ان سے بھی ڈرامہ کروایا، اور عمران کی باتوں میں آ گئی. تو صاحب یہ ہے ہمارے جنرل باجوہ صاحب، اور یہ کس طریقے سے انہوں نے پورا کیا. اب یہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ یار میں کسی طریقے سے نا ایکسٹینشن لے لوں، اور مجھے، اور ان کے پاس 2-3 بہت بڑے بڑے ان کے پاس حربے ہیں فوج کو قابو کرنے کے لیے. فوج کے اندر ایک ایکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان آرمی ایکٹ 269. یہ ایکٹ ہے، یہ اجازت دیتا ہے آرمی چیف کو تقریباً ہر قسم کے، کبھی کسی قسم کے وجہ سے افسر کو باہر نکال دے، چاہے اس کی غلطی ہو، چاہے اس کی غلطی نہ ہو، چاہے اس کو پینشن دے، چاہے اس کو نہ پینشن دے. اتنا یہ کالا قانون ہے، اور یہ ایسی تلوار ہے کہ کوئی فوجی افسر اس کے خلاف جاتا نہیں ہے. کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہتا ہے یار میری پینشن چلی جائے گی، یا میری اگر سروس میں ہے یا چپ کرو نوکری چلی جائے گی، پینشن چلی جائے گی، میرا جو گھر ہے وہ نہیں مجھے ملے گا، اگر میں گریڈیر ہوں مجھے پلاٹ نہیں ملے گا.
او یار اس کے بعد میں نے نوکری کرنی ہے، یار میرے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یار میری میڈیکل سی ایم ایچ بند ہو جائے گا، میرا آئی ڈی کارڈ لے لیں گے. مطلب کہ آپ سوچیں، دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ فوج میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ہاں سینئر جرنیلوں کی بات اور ہے، یہ بیچارے جونیئر افسر ہیں، یہ بالکل ہر بندہ اپنا سیلف یہ انہوں نے تلوار ان کے ہے کہ اگر تم نے کچھ کیا میں تمہاری جو ایسی کی تیسی کر دوں گا، تم زندہ نہیں رہ سکتے. جناب ہمارا پاکستان آرمی ایکٹ کو کمپلیٹلی ریویمپ کرنا پڑے گا. وہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، دو وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے اس کا ہے آرٹیکل، میں نے یہاں لکھا ہوتا ہے آرٹیکل 199 کہتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ جو ہے، سمپل بتاؤں گا آپ خود پڑھ لیجئے گا. ہائی کورٹ کہتا ہے ہمارا کوئی بھی حکومتی اہلکار، اور اہلکار سے وہ کہتے ہیں کہ فرد یا ادارہ، وہ اس پہ انہوں نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، کو ہائی کورٹ کو جواز ہے کہ وہ حکم جاری کر سکتا ہے کہ اگر یہ فرد یا ادارہ قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا، اور اگر نہیں کر رہا تو یہ حکم جاری کرے گا کہ تم قانون کے مطابق کام کرو. اور اگر یہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو ہائی کورٹ کو جواز ہے کہ اس غیر قانونی کام کو روکے. یہ سمپل ہے. لیکن اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کلوز ہے، لیکن پاکستانی فوج یا افواج پاکستان، ایئر فورس، نیوی، آرمی کا کوئی بھی فرد ہائی کورٹ کے پاس نہیں جا سکتا کہ جی میرے سے ظلم ہوا، یا میرے اوپر غیر قانونی احکامات کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، یا مجھے غیر قانونی احکامات دیے جا رہے ہیں کہ کام کیا جائے. نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹریوسٹی آف جسٹس ہے، اتنی بڑی ہے کہ آپ ایک بنیادی حقوق ایک انسان کے لے رہے ہیں کہ وہ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتا اپنی سنوائی کے لیے. اور اس کی وجہ سے آرمی چیف کے پاس اتنی زبردست پاور ہے کہ وہ بندوں کو وہ آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے. اگر وہ دیکھیں گے، ایک جرنیل صاحب نے مجھے کہا کہ حیدر مہدی تو مجھے جیل میں بھجوانا چاہتا ہے. میں نے خود سے بات کی، اور وہ بڑے دلیر ہیں لیکن بیچارے مجبور ہیں. یہ ہے جی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف کی پاور کو کنٹین کیا جائے، آرمی چیف کی پاور کو جواب دہ بنایا جائے، فیئر بنایا جائے، تو یہ سیڈیشن ہے. مجھے یہ بتائیں یہ کیسی فوج کا ادارہ ہے جو کہ اتنی پاور آرمی چیف کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے 4 مارشل لاء لگے اور باجوہ جیسا ہمیں تحفہ ملا، جس کی وجہ سے ملک میں انتشار، تباہی، بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک سب سے آپ کا پاپولر لیڈر جو ہسٹری میں اتنا پاپولر نہیں ہے، 90% اس کی ریٹنگ ہے، اس کو آپ نے دیوار کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے. اگر ہمیں ایسی فوج کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں جس کا سپہ سالار پاکستان کی سالمیت، اس کی سیکیورٹی، اس کے فیوچر کو داؤ پہ لگاتا ہے، اگر ایسی آرمی ہے تو ہمیں ایسی آرمی نہیں چاہیے. سمپل ہے دیٹ. ہمیں آرمی چاہیے جو اس ملک کا دفاع کرے گی، جو اس کے آئین کا دفاع کرے گی، جو اس کے لوگوں کا دفاع کرے گی. ایک فرد واحد یا اس کے ساتھ جو اس کے چوچو کے مربع کے 3-4 جرنیل ہیں ان کا دفاع نہیں کرے گی. ایسی فوج نہیں چاہیے. میں کلیئرلی کہتا ہوں ہمیں نیشنل آرمی چاہیے. ہمیں آرمی چاہیے جو ہمارا دفاع کرے، ہمارے بچوں کا دفاع کرے، ہماری قوم کا دفاع کرے، ہمارے اقدار کا دفاع کرے. یہ کیسی فوج ہے جو چپ کر کے، گھونگھٹ پہن کے، مہندی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا سپہ سالار دن دہاڑے پاکستان کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں؟ نہیں چاہیے ایسی فوج. کوئی بات نہیں، پاکستان دفاع کر لے گا. مجھے ایک جرنیل صاحب کہتے ہیں نہیں ہوگی فوج تو کیا ہوگا. میں نے کہا دفاع کر لے گا پاکستان، آپ فکر نہ کریں. اب آ جائے جی کیس پہ. کیس کیا ہے؟ کیس کہتے جی کنٹیمپٹ کیا، بدتمیزی کی، لوگوں پہ تھریٹن کیا. تھوڑا سا بتا دوں یہ کیس ڈیٹیل تو آپ کو سب پتہ ہے. اس کے اندر 2 فاضل جج جو چیف جسٹس صاحب اطہر ملنا، ان کی پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ویڈیو سنائی، ان کے کیا ان کے اوپینین تھے پاکستانی افواج کے متعلق، اور کس طرح انہوں نے کہا کہ یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن ہے فوج میں. اور چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کانٹیمپٹ آف
جو لا ہے کانٹیمپٹ کا، میں اس میں بلیو نہیں کرتا. لوگ بڑے خوش ہوئے. میں نے ویسے پہلے کہا تھا یہ کبھی شمال جاتے ہیں کبھی جنوب جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. اس کے بعد بابر ستار صاحب، جن کا میں نے کہا تھا کہ انہوں نے بڑی اپنی پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ اینٹی آرمی سٹانس لیا ہے، فریڈم آف سپیچ کا لیا ہے، اور انہوں نے ایک مارچ 2018 میں بڑا زبردست آرٹیکل لکھتے بڑے اچھے. یہ ماشاءاللہ ویسے میں بھی بتاؤں خدا کی قسم، یہ لوگ جب کرسی کے اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ان کی شاعری، کیا ان کی ماشاءاللہ بیان، اور کیا زبردست یہ حراوت جو ہے ڈیموکریسی کا اور لا اور یہ اور وہ. اور جب جج بن جاتے ہیں تو یہ بھی گھونگھٹ پہن دے، اور آرٹیکل لکھا کہ جی کنٹیمپٹ آف لا جو ہے، یہ لا جو ہے یہ بہت خراب ہے، یہ گندا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اتنا گھبرانا نہیں چاہیے کہ جی ایک دم ہم کنٹیمپٹ لگے تو ہم کر گئے. اتنا انہوں نے کرٹیسائز کیا، اتنا کرٹیسائز کیا. آج کہتے ہیں جناب 2 دن پہلے، نہیں نہیں نہیں، یہ جو آپ نے بیان دیا ہے نا یہ کنٹیمپٹ ہے. آپ ایک آدمی کو جس نے ایک دوسرے ایک جو اریسٹ ہوا ہے اس کے خلاف ٹارچر، اس کو اریسٹ، اس کو سیکسچولی اسالٹ کیا ہوا ہو، اس کو مارا پیٹا ہوا ہو، اور اس آدمی کے آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اس آدمی جب کورٹ میں آتا ہے کہ جے خدا را میری جان بچائی جائے، وہ جج صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ واپس پولیس کے ریمانڈ میں ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی ایسی کی تیسی 3-4 دن اور ہو. بیسکلی یہ بات. اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیسی جج ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو واپس پولیس ریمانڈ کرے، ہم آپ کے خلاف کارروائی کروائیں گے. بالکل کروانی چاہیے کہ آپ نے اس قسم کی بربریت جیسا فیصلہ کیوں کیا. اور یہ آدمی، اس آدمی کو آپ کہتے ہیں کنٹیمپٹ، اور اس کا آپ خط بھی پڑھے جو اس نے کل سبمٹ کرا ہے. اتنا ڈیٹیل خط، اتنا ڈیٹیل. اس نے کہا ہاں جی غلطی ہوگی، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، شاید لگا کہ میں تھریٹن کر رہا ہوں، میں تھریٹن نہیں کر رہا تھا. ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اس کو. ہاں ہاں کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں جی نہیں، یہ آپ کا خط ہم نہیں مانیں گے، اور ہم آپ کو 22 ستمبر میں فرد جرم لائیں گے. اور جناب جیسے ہی ہوا اس کے بعد جی الیکشن بھی، وہ جو 9 ہونے تھے ان کو بھی ختم کر دیا، جو پنجاب کے 3 بائی الیکشن تھے ان کو بھی ختم کر دیا. بڑے خطرناک، بہت خطرناک حالات ہو رہے ہیں. یہ کہیں مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. اور جس قسم کی یہ کورٹ نے رویہ اختیار کیا، پتہ نہیں آگے. کل کو میں نے آپ کو کہا تھا 3 رکھتے ہیں تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ویو، جس میں اطہر من اللہ، بابر ستار اور یہ میاں گل حسن اورنگزیب، اور باقی 2 جو ہے سنا ہے بہت عام ایک ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ تعین کرتے ہیں. میں تو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کون سا اس وقت جج کو جرنیل، سینئر بیوروکریٹ، پولیس کا افسر، بڑے بڑے لوگ، وہ ایک حضرت عیسیٰ کا کال تھا کہ دیٹ ہو ہیز ناٹ سنڈ شوڈ کاسٹ دا فرسٹ اسٹون. جس نے کوئی گناہ نہیں کیا سب سے پہلا پتھر وہ مارے. کون ہے؟ بہت کم ہیں، ہوں گے ضرور، لیکن کون ہے جو ان میں سے صبح شام شراب نہیں پیتا یا مفت شراب پینے کے لیے جا کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے سینئر پولیس افسر ہو، چاہے بیوروکریٹس ہوں. کون ہے جو اس زنا کرتے نہیں تھے یا ابھی بھی کرتے ہیں؟ کون ہے جو ابھی تک رشوت نہیں لیتے اور کرپشن میں ملوث ہیں؟ یہ سارے کا سارا نظام فرسودہ، بیمار، غلیظ نظام ہے. یہ ہمارا جوڈیشل نظام، ہمارا انسٹیٹیوشنلز، جو ہمارے پولیس، ہماری بیوروکریسی، سب نظام، ہماری فوج بھی اسی غلاظت کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں 80-20 کا رول ہوتا ہے. کئی اداروں میں 80% لوگ صاف ہوتے ہیں، 20% لوگ گندے ہوتے ہیں. وہ 20% جو ہے نا وہ پورے فوج کو، ادارے کو برا کرتے. میرا خیال ہے فوج اب 80-20 میں ہے کہ جی 20% لوگ جو ہیں وہ خراب ہیں، کرپٹ ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، پاکستان سے ان کو لگاؤ نہیں ہے. باقی جو ہمارے ادارے ہیں، مجھے نہیں پتا وہاں 80-20 رول ہے کہ نہیں ہے، 50-50 یا 80-20 الٹا ہے کہ 80% کرپٹ ہے اور 20% سچ ہے. یہ نظام
پاکستان کا جو اس وقت نظام ہے جو پچھلے 75 سال سے ہے وہ نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام ختم ہونے کو آ رہا ہے. یہ جوڈیشری کا سب ختم ہونے کا یہ ختم ہے. اور اگر یہ ختم ایونچولی ہوگا, کل ہو, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد, 10 سال بعد, ٹائم بہت لگے گا, لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ کہ باجوہ صاحب کی پوری کوشش ہے کہ میں قابو رہوں, ایکسٹینشن لے لوں, میں میڈیا کو مینوپولیٹ کروں, میں جوڈیشری کو مینوپولیٹ کروں, میں فوج کو قابو رکھوں, بیوروکریسی کو رکھوں, پولیس کو رکھوں. یہ ان کا کسی طریقے سے میں وائلنس کو پرووک کروں, اس کے بہانے میں ایمرجنسی لگاؤں. ایمرجنسی لگانے سے یہ جن کی ان کی حکومتیں ہیں وہ بھی گر جائیں, قابو کر لیں, اور کسی طریقے سے یہ 2-3 سال آگے چلائیں, اور پھر کوئی انٹرم قسم کا حکومت کر کے میں کروں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگر یہ جتنی بھی کوششیں کر لینا یہ کامیاب ہوں گے. مجھے نہیں لگتا, اس لیے کہ عمران کے پاس کیا وے فارورڈ ہے. عمران کے پاس یہ ہے, وہ کہتا ہے جی پاتھ آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشنل, قانون اور آئین, میں سے باہر نہیں ہٹوں گا, میں نے کوئی دنگا فساد نہیں کرنا, میں نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا, میں نے کوئی وائلنس نہیں کرانی. میں تو آنیسٹلی جب عمران کو اب سنتا ہوں نا, میں تو اس کی آنکھوں میں جب وہ کر رہا ہے نا, میں تو یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ وہ اگلے الیکشن دیکھ رہا ہے. میں تو عمران کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یار میں نے اس قوم کی کانشسنس کو جگا دیا, میں نے ان کے دل میں سیلف رسپیکٹ, خودداری اور اچھے کام کرنے کا میں نے بیج بو دیا. یہ جو لاکھوں کے مجمع آتے ہیں اور جوان آتے ہیں, یہ میں نے کر دیا. کل میں ہوں یا نہ ہوں, یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کی اصلاح کریں گے. میں اس کی آنکھوں میں آنیسٹلی وہ دیکھتا ہوں. میں اس کی آنکھوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ اب الیکشن ہوں گے, میں اگلے سال پرائم منسٹر بن جاؤں گا, یا اس سال میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا, میں نیا آرمی چیف لگاؤں گا اور میں ٹھیک کروں گا. وہ ہوگا ضرور, لیکن لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے اس کی سوچ اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ میں کام کرتا رہوں گا, میں روز نکلوں گا, میں جلسے کروں گا, میں لوگ کو بتاؤں گا یہ نظام ایسے نہیں چلے گا, یہ چور ہیں, یہ چکے ہیں, یہ فراڈی ہیں, یہ ہمارا نظام فرسودہ ہے, ہمارا نظام گندا ہے, ہم اس طرح کے حکمران نہیں چاہیے, ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے, نظام کو ٹھیک کرنا. تحریک انصاف سے یہ تحریک انقلاب بن گئی ہے. ناظرین, اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا فیوچر ایز اے فری ڈیموکریٹک پاکستان, جہاں رول آف لا ہے, لا کے سامنے, قانون کے سامنے سب برابر ہیں, سب کو برابر مواقع ملیں گے, وہ آئے گا. یہ میں جتنا مجھے یقین اپنی موت کا ہے اتنا مجھے یقین اس کا کہ وہ ہے. کب آئے گا وہ لوگوں کے اوپر ہے, پاکستان کی عوام کے اوپر ہے, اور پاکستان کے ایسے لیڈرز کے اوپر ہے جن کے اندر شاید کوئی ایک چنگاری جاگ گئی کہ یار یہ باجوہ غلط کر رہا ہے, اس کو فارغ کریں اور نظام کو کسی طریقے سے ٹھیک لے کے آئے. باجوہ صاحب ذرا دائیں بائیں اپنے جرنیلوں کو غور سے دیکھیں. میں آپ کو کچھ ایک ہڈن میسج دینا چاہتا ہوں یار. بہت شکریہ ناظرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے, اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. الہی آمین. خدا حافظ.